अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज है में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और किसी भी मुल्क में जहाँ पर आइन को मुकद्दम जाना जाता हो, और ये अलग बहस है उस पर अमल दरामद कितना हो, लेकिन आइन अगर मुकद्दम जाना जाता हो और निज़ाम हुकूमत जमहूरी हो, तो फिर उसका तकाजा ये है कि उस आइन पर अमल दरामद करते हुए वक्त पर इलेक्शन कराए जाएं, साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं, गैर जानिबदार इलेक्शन कराए जाएं। और इसके लिए तमाम तर जो भी मुशावरती अमल होता है निगरान सेटअप के लिए, जैसे कि हमारे मुल्क में होता है, तमाम तर उन उसूलों को मद्देनजर रखा जाए, और ताकि बाद में किसी को एतराज ना हो, नताइज पर इख्तलाफ ना हो। अगर ये बुनियादी चीजें शुरू में ही तय हो जाएं तो फिर एक जो मुश्किल एक्सरसाइज है इलेक्शन का इनेकाद और फिर उसके बाद नताइज के मराहिल, वो फिर बासानी हो सके इन बहस में पड़े बगैर। अब जैसे जैसे हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती नजर आ रही है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि मुशावरत का निगरान सेटअप के लिए अमल काफी तेज हो रहा है। पंजाब और केपी ये दो सूबे ऐसे हैं जहां ऑलरेडी असेंबलियां तहलील हैं, जिसकी पूरी एक लंबी कहानी है। और फास्ट फॉरवर्ड ये कि अब यहां पर निगरान सेटअप है, ऑलरेडी इन प्लेस है। रह गया वफाक, सिंध और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की बात करें तो यहां पर बाप पार्टी हुकूमत में है और अपोजिशन में भी है, कुछ इनके मुनहरिफ अरकान। उनका ये मानना है, दावा है कि निगरान सेटअप हम बना लेंगे, जबकि वफाक में वजीर आजम ने 5 रुकनी कमेटी बना दी है जो अपने इत्तेहादियों से पहले मुशावरत करके एक नाम सामने रखेगी। सिंध का मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अपोजिशन में थी तहरीक इंसाफ के 30 अरकान हैं अपोजिशन में, लेकिन 9 मई के बाद से जी वो रुपोश हैं। हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर, वो भी रुपोश हैं। और अब जाहिर है मुशावरत का अमल होना है, तो फिर मुशावरत के अमल में ये होता है निगरान सेटअप में कि हुकूमत और अपोजिशन लीडर के दरमियान जी मुशावरत होती है, वो कुछ नाम देते हैं, यहाँ से कुछ नाम आते हैं, इत्तेफाकी राय से मामला तय हो जाता है। नहीं होता फिर इलेक्शन कमीशन फिर दीगर मराहिल में ये मामला जाता है। अब क्योंकि पीटीआई गायब है तो MQM अपना अपोजिशन लीडर लाना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने दरखास्त दे दी है। अब मसला यह है कि MQM के पास नंबर है 20-21 के करीब, और मतलूबा तादाद जो चाहिए अपोजिशन लीडर बनाने के लिए वो है 31। GDA एक और पार्टी है सिंध असेंबली में जिनके 14 अरकान हैं, उनसे मुशावरत जारी है MQM की। फिर TLP भी है। अब देखना यह है कि ये मामला आगे जाके कहां ठहरता है। ऐसे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान सामने आया, एक वीडियो मैसेज भी आया हलीम आदिल शेख का, और खुर्रम शेर जमान ने कहते हैं मैंने लेटर लिखा है स्पीकर सिंध असेंबली को, जिसमें मैंने कहा है जी कि हमारी जो खवातीन MP हैं उन्हें सिंध हुकूमत पुलिस के जरिए हरासा कर रही है, और MQM के फेवर में वो चाहते हैं कि उनसे दस्तखत करा लिए जाएं, ताकि वो ये कह दें कि जी हम इसमें राजी हैं कि MQM अपना अपोजिशन लीडर ले आए। अब इस बयान की जो सेहत है उस हवाले से हम बात करना चाहेंगे जब हमारे साथ पीपल्स पार्टी होगी कि भाई क्या वाकई ऐसा है, जो इल्जाम है उसमें कितनी सदाकत है। दूसरी जानिब वक्त से पहले असेंबली की तहलील या मुकर्ररा मुद्दत के बाद असेंबली की असखुद तहलील, ये दो सूरत हाल है। अगर वक्त से पहले असेंबली तहलील हो जाए तो फिर 90 रोज में इंतखाबात होते हैं, और अगर असेंबली अपनी मुद्दत पर असखुद तहलील हो जाए तो फिर 60 रोज में इंतखाबात होते हैं। वजीर आजम पहले ही कह चुके हैं जी हम मुकर्ररा मुद्दत से पहले असेंबली तहलील कर देंगे, जिसका इंदिया ये दिया जा रहा है कि जी हमें टाइम मिल जाएगा अपनी इलेक्शन कैंपेन को फुल फ्लैश तरीके से चलाने के लिए। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि क्या मुकर्ररा मुद्दत से पहले असेंबली तहलील होने से मुराद ये ली जाए कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले या 2 घंटे पहले, या फिर इससे मुराद ये ली जाती है, आइन क्या कहता है इस पर, कि जी 2 हफ्ते पहले हो कम अज कम, या 4 हफ्ते पहले हो, या 2 महीने पहले हो। आइनी माहिरीन से इस पर बात करेंगे। और कौमी असेंबली में जी इस वक्त राजा रियाज अपोजिशन लीडर हैं, और राजा रियाज इतने जबरदस्त अपोजिशन लीडर हैं कि वो खुद कह चुके हैं कि वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर गैर जानिबदारी के हवाले से भी सवाल उठता है, और ख्वाजा आसिफ भी इस हवाले से प्रोग्राम में ARY के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि अगर राजा रियाज टिकट मांगेंगे तो फिर हम उनको टिकट दे देंगे। तो इसमें जी मुशावरत तो फिर अलामती होगी, क्योंकि ऑलरेडी एवरीथिंग इज डिसाइडेड ऐसा लग रहा है। जबकि PTI का इस वक्त मौक़िफ़ यह है गो कि वो इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। 9 मई के बाद से जो कुछ उन्होंने किया, वो ये कहते हैं जी हम अभी भी चाहते हैं कि इलेक्शन कराए जाएं, हम मैदान में हैं, साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए। अब ये तमाम तर जो मुशावरती अमल है उसमें PTI माइनस है। वफाक से वो खुद चले गए, सिंध में अब उनकी कहीं पे जगह नजर नहीं आ रही। तो ये कितना काबिल कबूल अमल होगा, इस सूरत हाल में क्या होगा, और मुकर्ररा मुद्दत या मुद्दत से पहले जो बात हो रही है तहलील की, इससे क्या आखिर मतलब लिया जाए। फैसल करीम गुंडी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने बड़ी कम बात की है, जरा वो देख लेते हैं।
اسمارٹنگ آف ہے وہ یہی ہے کہ ٹائم کے اندر جو ہے 60 دن کے اندر الیکشنز ہوں، اسمبلی ٹائم پہ ختم ہو اور اکتوبر کے اندر الیکشنز ہوں. انسرٹنٹی ہے وہ اس کا حل واحد یہی ہے کہ ان ٹائم الیکشن. اعتراضات ہماری اتحادی جماعتوں کو میں سے ایم کیو ایم کو نے اس دن پرائم منسٹر سے ملے، نئی جو ہے وہ مردم شماری پہ اعتراضات اٹھائے، لیکن اگر آپ اس چیز میں پڑھتے ہیں تو آپ الیکشن ملتوی کرنے کی طرف جاتے ہیں. اور اب بہتر یہ ہوگا کہ ہم پچھلی مردم شماری پہ الیکشنز کرائیں اور اگلی حکومت کو ایک ٹاسک دیں کہ اگلی حکومت جو ہے وہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے مردم شماری اور جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے وہ آگے لے کر چلیں. بڑا خطرہ ظاہر کیا ہے کہ اگر ہم اس چیز میں پڑھتے ہیں نئی مردم شماری جو کہ موقف بھی ہے ایم کیو ایم کا، تو پھر الیکشن آگے ہو سکتے ہیں اور ملتوی بھی ہو سکتے ہیں. جبکہ محمد زبیر صاحب آج یا بھائی نیوز کے پروگرام میں کیا کہہ رہے تھے وہ سن لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ 2 دن پہلے ہمیں 90 دن چاہیے ٹو بی فار بیٹر پریپیئرڈ فار دی الیکٹورل بیٹل دین 60 days. بڑا سمپل سا ہے. اور آپ خواجہ آصف نے اس کا ایک ذکر بھی کیا تھا کہ جو سپتمبر پہ چیف جسٹس صاحب جب جائیں گے تو اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا اپنے الیکشنز کیمپین کرنے کے لیے. اب پروگرام میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں، اور سب سے معذرت کہ آپ لوگوں نے کافی دیر میری گفتگو ملاحظہ کی. مصطفیٰ کمال صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں جوائن کیا. شرمیلا فاروقی رہنما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہیں. عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ عامر ضیاء صاحب سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار. تو سب سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم کے رہنما اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے. مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ بڑی خبریں آ رہی ہیں آپ کی پارٹی کی جو مشاورتی عمل ہے اس حوالے سے، اور آپ کی گزشتہ آئی گیس 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی. خبر آئی کہ وہاں آپ نے شعیب صدیقی صاحب کا نام بطور وزیر اعلیٰ سندھ تجویز کیا ہے. اب یہاں پہ 2 سوال ہیں. پہلے تو تصدیق اور تردید جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ کر دیجیے گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا اگر آپ نے نام بھی دینا ہے تو وہ تو آپ نے صوبائی حکومت سے طے کر کے دینا ہے، وہ آپ وزیر اعظم کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اور ابھی تو اپوزیشن لیڈر کا تعین ہی نہیں ہوا سندھ اسمبلی میں، تو پھر آپ نام کیسے دے رہے ہیں؟ کیا کہیے گا؟ نہیں، نام ہم نے وزیر اعظم کو نہیں دیا ہے. ہم نے نام اپنے طور پر یہ چوز کیا ہے، ڈیسائیڈ کیا ہے، اور ہمارے جو اپوزیشن لیڈر انشاءاللہ تعالی بن جائیں گی رانا انصار، وہ یہ نام سی ایم کے آگے رکھیں گی. اور ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں، اور یہ تو ڈیفینیٹلی یہ تو سندھ میں طے ہونا ہے، پروونشل گورنمنٹ پروونشل اسمبلی میں طے ہونا ہے، پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ طے ہونا ہے سندھ کا کے وزیر اعلیٰ کا. جو وزیر اعظم سے ہماری ملاقات تھی وہ اس بات پہ تھی کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ نئی مردم شماری کو ہونے چاہیے. پرانی مردم شماری پہ الیکشنز کے بیانات آئے تھے 2 وزراء کی طرف سے، تو وزیر اعظم نے کیٹیگوریکلی جو ہے وہ بہت بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ کہیں بھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم جو ہے الیکشن 2017 کی مردم شماری پہ پرانی مردم شماری پہ کرائیں گے. اور وہاں پر احسن اقبال صاحب خود موجود تھے، جن میں سے 1-2 وزراء میں سے ایک وزیر احسن اقبال صاحب تھے. اس میٹنگ میں احسن اقبال صاحب نے وضاحتی بیان کا بھی ذکر کیا اپنے نیکسٹ ڈے کا، اور وزیر اعظم کے سامنے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہمارے سامنے وزیر اعظم نے اس والی بات کو ایگری کیا کہ ابھی الیکشن اب سینسز ہو چکے ہیں اور اس کا آڈٹ بھی ہو گیا تقریباً، اور اس کے بعد بہت کم وقت چاہیے اب اس تمام ڈی لمیٹیشن اور اس کی اپروول کے لیے. تو اس کی پروویژنل اپروول جو ہے وہ ہو جائے، سینسس کی اپروول ہو جائے، اور اس کے بعد جو نئی ڈی لمیٹیشن نئی حلقہ بندیاں کر کے انتخابات ہونے چاہیے. اور بہت کم وقت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جی آپ نے کہا بہت کم وقت میں ڈی لمیٹیشن اور تمام تر معاملات ہو جائیں گے. 3 مہینے ہیں نا، ابھی تو ابھی 15-20 دن تو ابھی رہ گئے ہیں. ابھی اس مہینے اس گورنمنٹ کے رہ گئے، پھر اس کے بعد اگر وقت سے پہلے حکومت چلی جائے گی تو اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، تو پھر 3 مہینے کا اور ٹائم ہے. تو اتنے دنوں میں آرام سے ڈیلیمیٹیشن حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں. ہمارا میرا اگر 10-12-15 دنوں کا کوئی گیپ بھی آ جاتا ہے نہیں ہوگا نا جی. اپروول تو آپ نے اسمبلی موجودہ ایگزسٹنگ اسمبلیوں سے لینا ہوگا. جی پروویژنل اپروول تو آ جائے گی نا، یہاں پہ پروویژنل اپروول آ جائے گی اسی اسمبلی سے. تو سینسز ہو گئے نا، اس کا آڈٹ بھی ہو گیا ہے، اس کے رزلٹ کو اپروو کرنا ہے. آڈٹ کا ریزلٹ آ جائیں، اور ابھی تو اسمبلی میں ٹائم ہے، اس اسمبلی سے اپروو ہونا چاہیے. پروویژنل ریزلٹ جو اپروو ہونا چاہیے. اچھا یہ بتا دیں، اب قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں جی وقت آگے بڑھے گا، جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ اس کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوگا. ایم کیو ایم کے لیے وقت پر الیکشن زیادہ اہم ہے یا نئی مردم شماری کے تحت؟ فیصل کریم کنڈی صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا. وہ یہ کہتے ہیں جی اگر ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے اگر اس طرح ہم نئی مردم شماری پہ جاتے ہیں تو پھر تو الیکشن ملتوی ہو جائیں گے. یہ خدشات ہیں. تو ایم کیو ایم اپنے آپ کو ان 2 آپشنز میں سے کس آپشن سے سمجھتی ہے؟
اور 3 مہینوں میں 3 مہینے کا ٹائم ہے، اور اسی دوران اگر ایفرٹ کی جائیں تو ڈیلیمیٹیشن ہو سکتی ہیں اور بہت آسانی سے ہو سکتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد سے غائب ہے اور ظاہر تعداد کے لحاظ سے پہلا حق ان کا بنتا ہے اپوزیشن لیڈر کے طور پر یہ ساری مشاورتی عمل کا۔ آپ کو مڈ جولائی خیال آیا کہ آپ اپنا اپوزیشن لیڈر لائیں، یہ بتائیے گا کس بات پہ آپ کو یقین ہے کہ اب پی ٹی آئی واپس نہیں آتی اور ہم اپنا اپوزیشن لیڈر لے آئیں؟ آپ کو کس بات سے اندازہ ہوا؟ نہیں، کیا مطلب کس بات سے؟ آپ روزانہ دکھاتے ہیں 9 مئی کے بعد سے اب تک کے سارے حالات دکھا رہے ہیں، اور ان کے لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں، اتنے مہینے ہو گئے، اور جی ڈی اے نے ہماری حمایت کی ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور جو ہمارے پیر پگارا صاحب ہیں انہوں نے ہماری حمایت کی ہے، ایم کیو ایم کے وقت کی، ایم کیو ایم کے اپوزیشن لیڈر کی، اور اس کے علاوہ اور جو دوسری جماعتوں کے ارکان ہیں انہوں نے بھی ہماری حمایت کی، تو ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، اور پی ٹی آئی چونکہ موجود نہیں ہے وہاں پر، اس کی پریزنس نہیں ہے، تو کسی نے تو اپوزیشن لیڈر کا رول پلے کرنا ہے نا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے بعد تو بڑی پارٹی ایم کیو ایم ہے۔ تو بڑا الزام پی ٹی آئی کی جانب سے لگایا گیا، خرم شیر زمان نے خط بھی لکھا ہے، کہا ہے کہ ایکچولی یہ میچ فکسڈ ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان، اور پیپلز پارٹی جی ہراساں کر رہی ہے ہمارے لوگوں کو، آپ کے کینڈیڈیٹ کی فیور میں دستخط کروانے کی کوشش کر رہی ہے ہماری جو خواتین ایم پی ہیں ان سے، اس پر کیا کہنا چاہیں گے مصطفیٰ کمال صاحب؟ کیا ابھی تو یہ وہ مذاق خیز باتیں ان کی بیچاروں کی، ابھی یہ اپنی ہوش و حواس میں نہیں ہیں، جو یہ ان کی ساری رعونیت تھی، سارا ان کا جو تکبر تھا، ساری گفتگو تھی۔ میں تو اس لیے نہیں بات کرتا کہ جب انسان برائی میں ہو اور گرا ہوا ہو تو پھر میری عادت نہیں ہے کہ پھر ان چیزوں کا ذکر کیا جائے۔ ہم تو ان کے لیے اس وقت بات کرتے تھے جب یہ اپنی فرعونیت میں تھے، تو ابھی ان کی باتوں کا کیا جواب دینا؟ ابھی یہ ساری پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے، کبھی ہلکے سے ہوا کے جھونکے پہ، ابھی انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے جو دوسری پارٹیز کے ساتھ پاکستان میں ہو چکا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ فارغ ہو گئے۔ تو ابھی ان کی باتوں کا بھی، اور ہمیں ووٹ نہیں چاہیے، ان کے ووٹ نہیں چاہیے، یہ اگر کوئی دے رہا ہوگا مجھے نہیں پتا، ہمارے نمبرز ہمارے پاس پورے ہیں، ہمیں 31 نمبرز چاہیے ایم کیو ایم کے اور جی ڈی اے کے ملا کے، اس سے زیادہ ہیں، 35 سے زیادہ لوگ ہیں ہمارے پاس، تو ہمیں تو پی ٹی آئی کے ووٹ نہیں چاہیے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی کے ووٹ نہیں چاہیے اور آپ کے پاس نمبر ہیں۔ تھینک یو سو مچ مصطفیٰ کمال صاحب، گفتگو کر رہے تھے۔ پینل کی طرف آتی ہوں، شرمیلا فاروقی صاحبہ ذرا بتائیے گا، یہ پورا ایک ویڈیو بیان ہے حلیم عادل شیخ کا، پھر خرم شیر زمان، کتنی صداقت ہے؟ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اسٹیٹ مشینری پولیس کو استعمال کر کے ہراساں کر رہی ہے، آپ کا کامنٹ کیا ہے؟ شکریہ صدف۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی مصطفیٰ کمال بھائی نے کہا کہ جب آپ پستیوں میں ہوں نا اور آپ اتنے گرے ہوئے ہوں تو میرا خیال ہے تبصرہ کرنا بنتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی پستی سے سب کو بچائے، ایسی ذلت سے سب کو بچائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب یہ اقتدار میں تھے تو ان کا جو رویہ تھا اور ان کا جو طرز عمل تھا وہ انتہائی بد اخلاقی تھا، اور جس طریقے سے یہ لوگوں کو ایڈریس کرتے تھے، چاہے وہ ٹریجری بینچز کے ہوں، چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں، جرنلسٹ ہوں، مطلب اکراس دا بورڈ آف لائف، ان کی جو ایک جس حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جی وی آر ہیئر فار ایور، ہم انڈسپینسیبل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اسمبلی کا سسٹم تو چلنا ہے، اسمبلی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اپوزیشن لیڈر کی ضرورت ہے، اور پوری کی پوری پی ٹی آئی غائب ہے، پورا بجٹ گزر گیا، بجٹ پاس ہو گیا، پی ٹی آئی کا ایک خط لکھا ہے اسپیکر کو، بالخصوص آپ کے علم میں ہے کہ وہ خط، ایسا کوئی خط آیا اسپیکر سراج درانی کو پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیے مجھے نہیں معلوم کہ خط لکھا ہے کہ نہیں لکھا، میں نے ان کا ایک ویڈیو بیان دیکھا۔ دیکھیے ہمت کریں، حوصلہ کریں، آئیں، اگر آپ کے اوپر مقدمات ہیں تو قانون کے مطابق آپ پہ کارروائی ہوگی، آپ چھپ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ اب دیکھیں نا، یہ ایک وقت تو یہ تھا کہ یہ فرعون بنے ہوئے تھے، یہ کہتے تھے جی ہم ہیں، ٹائیگر ہیں، اب یہ بیچارے جو ہیں وہ مطلب کبوتر کی طرح آنکھیں میچ کے چھپ کے بیٹھ گئے۔ میں کوئی اور اس سے برا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ لوگ اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جس طرح سے میئر آیا پیپلز پارٹی کا، اس پر بھی بڑے سوالیہ نشان ہیں، تو اب اگر اس طرح کی ایکسرسائز پھر ہوتی ہے اور پھر ایک پارٹی یہ الزام لگاتی ہے کہ جی میچ فکسڈ ہے، تو اس پہ آپ اپنے امیج کے بارے میں کیا کیجیے گا؟ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے
کہ یہ الزام تراشی کرتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی مہارت سے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی دفعہ بولتے ہیں, اتنا دہرا کے بولتے ہیں کہ لوگوں کو وہ سچ لگنے لگتا ہے. اب جہاں تک میئر کا الیکشن ہے وہ آپ کے سامنے, اب پی ٹی آئی کے ووٹرز پہنچانا وہاں پر ہال میں ہمارا کام تو نہیں تھا نا. ہمارا کام یہ تھا کہ جو 3 جیل میں تھے ان کو ہم نے پہنچا دیا, جس میں سے 2 نے ووٹ دیے, حلف لیا, اور باقی ایک نے نہیں لیا, جو ان کے شمیم نقوی صاحب تھے انہوں نے نہیں لیا حلف. باقی تو ان کے سارے غائب تھے. اب کیا یہ پیپلز پارٹی کا کام ہے کہ جو ان کے بھاگے ہوئے ان کے جو کاؤنسلرز ہیں ان کو ہم پکڑ کے ڈھونڈیں اور پھر ان کو ہم ہال پہنچائیں تاکہ وہ ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں یا جماعت اسلامی کو ووٹ دیں؟ اور آپ اس بات کی کیا کمپلیٹلی تردید کریں گی جو الزام ہے کہ پولیس کا استعمال کر کے ہراساں کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی خواتین ایم پی ایس کو؟ صدف, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو آئین اور قانون کا احترام کرتی. ہمارے بانی نے اس ملک کو آئین دیا ہے. ہم کبھی بھی یہ اس قسم کے ہٹ گنڈے استعمال نہیں کرتے جو ان کا شیوا تھا. یہ ہراساں کرتے تھے جو ان کے خلاف بولے یا ان کے مطلب کے خلاف بھی بولے تو یہ پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے تھے. آپ نے دیکھا یہ دور دیکھا, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کتنے کے, چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو, چاہے وہ جرنلسٹ ہو, ٹھیک ہے, یہ آپ کا یہ پیپلز پارٹی کا شیوا نہیں ہے. ہم اس قسم کے ہٹ گنڈے استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے, عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر ذرا ہمیں آئین اور قانون کی روشنی میں بتائیے گا, جس طریقے سے مشاورتی عمل ہوگا ایک وفاق میں بھی یا جو سندھ میں ہم معاملہ دیکھ رہے ہیں, کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اب کوئی قانونی راستہ رہ گیا ہے یا انہیں بہرحال انہیں آ کر اسمبلی میں اپنے نمبر شو کرنے پڑیں گے, بتانا پڑے گا؟ اس طرح چھپ کے بیٹھ کے الزام لگانا صرف ایک میڈیا پر آ کر کہنا پروپیگنڈے کے مترادف ہوگا. حقائق اس میں کچھ نہیں ہے, اس کو ثابت کرنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایسی بات نہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان کے کیا, آپ سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے ممبران اب چھپے ہوئے ہیں, وہ آ نہیں رہے. تو اب یہ آپ نے خود ہی سنوایا مصطفیٰ صاحب کی اسپیچ کے, ان کا جی ڈی ایس سے معاملے طے ہو گئے ہیں. اب وہ اپنا اپوزیشن لیڈر لائیں گے, کیونکہ اپوزیشن لیڈر اور جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے اسی کے اندر مشاورت ہوتی ہے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے. اگر اس سے نہیں عمل ہوتا تو پھر لیکن وہ مستعفی تو نہیں ہوئے نا اسمبلی سے. غائب ارکان کی کیا اہمیت ہوتی ہے قانون کی نظر میں؟ دیکھیں غائب ارکان کی حیثیت تو بالکل, ارکان تو رہتے ہیں. آپ دیکھیں بعض ارکان باہر رہے اور ان پہ ہوا کہ جی ان کی ممبرشپ ختم کرے, وہ 3-4 سال کے بعد آ کے اوتھ لیا, آج وہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا حصہ ہیں. تو دیکھیے اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ آئیں گے نہیں آئیں گے. تو اس سچویشن میں یہ آپشن ہے لیگل کہ یہ ایک نیا اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے. تو اب دیکھیں بجٹ کے سیشن میں بھی فرمایا کہ وہ لوگ تشریف نہیں لائیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو حالات 9 مئی کے بعد سے ہیں, کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا, کون کس کو پکڑ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, لا کی کیا پوزیشن ہے, ایوری بڈی نوز. تو اگر اس طرح کے وہ لوگ ملوث ہیں ان چیزوں میں تو پھر نیچرلی وہ شاید سامنے نہ آئے. لیکن ایشو یہ ہے کہ فیئرنیس آف دی الیکشن پروسیس. اب آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر, وہ آپ نے بھی خود فرمایا اپنے پروگرام میں, ایک صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں مجھے ایک جماعت دوسری جماعت کا ایک میں ٹکٹ دوں گا, اور آپ نے فرمایا ایک منسٹر صاحب نے کہہ بھی دیا کہ جی ان کو ٹکٹ دے دیا جائے گا. تو اب وہاں کیا مشاورت ہوگی؟ تو دیکھیے نا, مطلب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ٹو انشور کہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. تو اور یہ بھی ہے کہ ہر پارٹی کو جو اس ملک میں رجسٹرڈ پارٹی ہے اس کو فیئر لیول فیلڈ ملے کہ وہ اپنا الیکشن میں کنٹیسٹ کر سکیں. یہ بھی ہم دیکھ لیں گے کہ الیکشن میں کون کس کو کتنا چانس ملتا ہے لڑنے کا, کون آ سکتا ہے کون نہیں لڑ سکتا ہے. تو یہ بھی ہم سب پتہ لگ جائے گا چیزیں. لیکن دیکھیے اگر الیکشن فیئر نہ ہو تو ڈیموکریسی کا خطرہ, ڈیموکریسی کو نقصان ہوگا, جمہوریت کو نقصان ہوگا. اور جو اس طرح کی اگر دیکھیں لوگوں کو, دیکھیے لوگوں کو چاہیے, دیکھیں ہمارے پاس کیا اختیار ہوتا ہے, ہمارے پاس ایک ہی اختیار ہوتا ہے کہ ہم اپنے حلقے کے جو آدمی ہوتے ہیں ایم این اے ایم پی اس کو ووٹ دیں, جا کے اپنی مرضی سے دیں. یہ ہوتی ہے جمہوریت کا حسن. اگر ہم اس کو نہیں دے سکتے اور ہمارے آپشنز ہی بند کر دیے جائیں لوگوں کے, تو پھر اس میں آپ کو ٹرن آؤٹ سے پتہ لگ جائے گا کتنا ٹرن آؤٹ ہوا ہے. یہ سب چیزوں سے ہوتا ہے. اور میں نے سنا ہے کہ باہر کے مبصرین نے بھی آنے سے منع کر دیا آگے. پھر تیسری بات آپ نے جو بڑی اچھی ایک بات کہی
اور باتیں ہوئی ہلکا بندیوں کی. آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے سال وہ نو کانفیڈنس کا کیس چل رہا تھا تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا نہیں ہم کورٹ میں آ کے کہ جی ہمیں 7 مہینے چاہیے نئے سینسس کے اور نئے ہلکا بندیوں کی ڈیلیمیٹیشن کے لیے. وہ یعنی 7 مہینے تو پچھلے سال اکتوبر میں ان کو کر دینا تھا, پھر نہیں کیا انہوں نے, اور آج پھر ہم اس کا دورائے پہ کھڑے ہیں کہ آج پھر بھی سینسس نہیں ہو گیا, نئی ڈیلیمیٹیشن. اور تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, اگر آپ کی دیکھیں سینسس سے آبادی بڑھ جاتی ہے, ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے, تو آپ کی سیٹیں بھی بڑھتی ہیں. نیشنل اسمبلی کو اب نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی کو جو اب اس وقت آئین کے اندر وہ ہے, تو آپ کو ایک آئینی ترمیم بھی چاہیے ہوگی کہ وہ آپ آئین کی ترمیم سے نیشنل اسمبلی کی اور پروونشل اسمبلی کی سیٹیں بڑھائیں. تو یہ سب چیزیں دیکھنی ہوگی. پھر الیکشن کی فیئرنیس کی اور میں بات کروں, آپ یہ بتا دیں زبیری صاحب, اس میں 3 مہینے سے کہیں زیادہ کا ٹائم پھر لگ سکتا ہے سارے پروسیس میں؟ لگ سکتا ہے بالکل, کیونکہ دیکھیں اسمبلی ہے نہیں, نیشنل اسمبلی نہیں ہے. آپ بتائیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیسے ہوگی, نمبر 1. دوسری بات ہے اس میں مجھے نہیں معلوم, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے جو سب سے زیادہ جو اس میں رول رہا ہے الیکشن جیسے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نہیں کرا کے ڈسپائٹ 90 دن کا پیریڈ ہونے کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود, وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. یہ وہ الیکشن کمیشن, اب دیکھیے دو اسمبلیاں کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ابھی چل رہا ہے پروونسز میں, وہ انلیگل ہے. آپ دیکھیں ان ویو آف دا ججمنٹ آف میں اس پہ بعد میں بات کروں گی اس سارے پروسیس کے بارے میں. مجھے ذرا عامر ضیاء صاحب کا موقف جانے دیں. عامر ضیاء صاحب, کتنا ضروری ہے اس ماحول میں, جس ماحول میں اس وقت ہم ہیں, جو سیاست ہماری جس جگہ آ کر کھڑی ہو گئی ہے, غیر جانبدار صاف شفاف الیکشن ہونا, اور آپ کو ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے جس طرح کے حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ پیش گوئی تو نہیں کر سکتے کہ الیکشن ڈے والے دن کیا ہوگا, لیکن الیکشن سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بلا وجہ جو ہے, اگر ہو سکتا ہے کہ حکومت کی نیت بھی نہ ہو, الیکشن کمیشن کی نیت بھی نہ ہو, لیکن جس طرح کا جو کنڈکٹ ہے اس پہ لوگ سوالیہ نشان کھڑے کر رہے ہیں. جیسا کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جی ایک جینوئن اپوزیشن ہوتی ہے قومی اسمبلی میں, ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک پاکٹ اپوزیشن ہے. پاکٹ اپوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فیکٹریز ہوتی ہے نا, وہاں پر جو اسٹیٹ سے ملی ہوئی ٹریڈ یونین ہوتی ہے اس کو پاکٹ ٹریڈ یونین کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو اپوزیشن ہے وہ تو ملی ہوئی حکومت سے قومی اسمبلی کے اندر, تو ان کی رائے کی, ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہاں پر آپ کہتے ہیں نا کہ پہلی بنیاد جو ہے وہ آپ ٹیڑھی رکھ رہے ہیں. پھر آپ آئیے سندھ کا آپ مثال لیں. اب سندھ میں سمجھ میں آتا ہے کہ جناب ان کو ہونا چاہیے کسی نہ کسی طرح سے, مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو جو بھی اس کی صورتحال ہے, مانا کہ انہوں نے 9 مئی کی بھیانہ غلطی کی, مانا کہ ان کے اوپر مقدمات ہیں, اور مطلب ہے ایسے وہ لوگ مطلب ہے کنڈکٹ میں انوالو ہوئے کہ جو ناقابل معافی ہے, لیکن اس میں ہر آدمی تو انوالو نہیں ہوا. جو لوگ مطلب ایسے یقیناً ایم پی ایز ہوں گے, ایسے ان کے رہنما ہوں گے کہ جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. ہمیشہ مظاہرہ کرنے والے کوئی اور لوگ ہوتے ہیں, آگ لگانے والے. لیکن عامر ضیاء صاحب, شرمیلا نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا نا, رائٹلی سو, کہ اگر مقدمات ہیں آئیں فیس کریں. سیاست میں جب آپ آئے ہیں تو یہ مراحل دیگر جماعتوں نے طے کیے, آپ بھی طے کریں. لوگ تو جیل سے بھی الیکشن لڑ لیتے ہیں, تو پی ٹی آئی کیوں منظر عام سے غائب ہے, اور اپنی وہ پوزیشن, ایک جو سیاسی اسپیس ہے, وہ کسی اور پارٹی کو کیوں لینے دے رہی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ کہ جو بقول پی ٹی آئی کے دوستوں کے کہ جو ان پہ جبر کی نوعیت ہے وہ بہت ہی مطلب زیادہ ہے, اور ان کا اگر کوئی آدمی نظر آتے ہے تو اس کو پھر پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے, جیل جانا پڑتا ہے. جب غالباً جو دیگر گورنمنٹس نے مطلب اس طرح کی جو ماضی میں رہے مطلب اپوزیشن کی فورسز, ان پہ بھی بڑا جبر ہوا. پیپلز پارٹی پہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں بڑا جبر ہوا تھا, اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے رہنما جو تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس میں آپ مطلب ہے کہ آپ گنتے چلے جائیں, ممتاز بھٹو کا نام لیں آپ وہ کوثر نیازی ہوا کرتے تھے, عبداللطیف پیرزادہ ہوا کرتے تھے, پھر بعد میں جو صاحب تھے غلام مصطفیٰ, جو بعد میں فرسٹ ایئر بنی پیپلز پارٹی کی, ان کی سیکنڈ اور تھرڈ. کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے. ہماری یہاں ہر سیاسی جماعت نے جو ہے اس طرح کے مراحل جھیلے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ ہر پارٹی کی حیثیت میں فرق ہوتا ہے, اور پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت سارے لیڈرشپ میں مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس کے لوگ تھے. ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بعض اوقات جو رورل ایریاز کے جن کا تعلق ہوتا ہے, وہ بعض اوقات زیادہ ہٹ درمی تو لفظ مناسب نہیں ہے, زیادہ وہ بعض اوقات جرت کا ثبوت دیتے ہیں. شہر میں جو مڈل کلاس ہوتی ہے وہ غالباً ان کے پاس ایک ہوتا ہے کہ جی ان ایک راستہ ہوتا ہے تو کمپرومائز کر لیں. میں تمام کی بات نہیں کر رہا, جو آئیڈیالوجی کے ہمیں بائیں بازو کے شہری لوگ ہوا کرتے تھے, نہیں لکھا کرتے تھے, جیل میں رہتے تھے, ہوتی تھی, تو یہ زیادہ ریزیلینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پی ٹی آئی وہ ڈی این اے نہیں ہے غالباً, مزاحمت جو انہوں نے کی. اس کا مطلب آخری بات ہوں گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دیوار سے لگا دیں. اگلے انتخابات کی شفافیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے جو اپوزیشن ہے
اس میں جو لوگ اس میں ملوث ہیں تو مار دھاڑ میں توڑ پھوڑ میں ان کو بالکل اکاؤنٹیبل کریں، لیکن جو لوگ نہیں ہیں ان کو ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا جائز طریقے سے حصہ بننے میں اس الیکشن کی کریڈیبلٹی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے، مجھے یہاں پر بریک لینا ہے. بریک کے بعد ذرا بات کریں گے الیکشن 60 دن میں 90 دن میں اس سے کیا فرق پڑے گا اور کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک الگ الگ موقف رکھتی ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. شرمیلا ذرا بتائیے گا، فیصل کریم گنڈی صاحب بڑا کنسرن شو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نئی مردم شماری کے چکر میں پڑے تو پھر الیکشن ملتوی کرنے کی طرف جائیں گے، بہتر ہے پرانی مردم شماری پہ کرا لیں. جبکہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے وہ تو انتظار بھی کر رہے ہیں موجودہ چیف جسٹس کے جانے کا، یعنی سپٹمبر تک تو ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہماری الیکشن کیمپین شروع ہوگی. زبیر صاحب کہہ رہے تھے، تو کیا اختلاف ہے آپ لوگوں کا 90 دن اور 60 دن کے انتخابات یا نئی مردم شماری اور پرانی مردم شماری؟ دیکھیے صدف، الیکشنز 90 دن میں ہو یا 60 دن میں ہو، دونوں آئینی ہیں. میں اپنی جماعت کے بارے میں بتا سکتی ہوں. آئی ڈونٹ نو پی ایم این ایل کا اس پہ کیا موقف ہے، مے بی ان کا کوئی دماغ میں کوئی اور چیز ہو یا شاید زبیر صاحب کی اپنی رائے ہو، لیکن ہم الیکشنز کے لیے آج بھی تیار ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پرانی مردم شماری کے اوپر ظاہری بات ہے اپنے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. نئی سینسس کا تو ابھی تک نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا. نوٹیفیکیشن ہوگا اس کے بعد، جس طرح ابھی زبیری صاحب نے بتایا اور بالکل درست فرمایا کہ اس کے اوپر پھر آئینی ترمیم آنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر ڈی لمیٹیشنز ہوں گی. سو یہ ایک طویل پروسیس ہے، اس پہ وقت لگ سکتا ہے. اور اگر یہ انسسٹنس ہوتی ہے اور اگر یہ جھگڑا پڑ جاتا ہے کہ جی ہم نے نئے سینسس پہ کرنا ہے، تو پھر یہ سینیریو پیدا ہو سکتا ہے. ہمارا موقف تو یہی ہے کہ ہم نے الیکشنز ٹائم پہ کرانے ہیں، ایک آئینی فریم ورک کے اندر کرانے ہیں اور جس ٹائم پہ مقررہ ہیں اسی ٹائم پہ کرانے ہیں. یہ ہمارا موقف ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے، اسمبلی اپنے وقت پہ تحویل ہو، انٹرم سیٹ اپ آئے اور پھر الیکشنز ہو جائیں. اچھا، اور پچھلے دنوں آپ سلیم مانوی والا صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے مہر بخاری صاحبہ کے شو میں یہ بھی کہا کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے جی پی ٹی آئی مائنس ہو جائے، ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جو کسی بھی قسم کا ڈیڈ لاک بنی ہوئی ہے آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان؟ دیکھیے، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے آف کورس ایک تناؤ ہے، اور ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے. ہم اپوزیشن میں رہے ہیں، وہ حکومت میں رہے ہیں، پھر ایک نو کانفیڈنس موشن کے تحت ہم نے ان کو باہر نکالا ہے اور ایک آئینی طریقے سے کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریٹک طریقے سے ایک نیا پرائم منسٹر آیا ہے. لیکن اگین آئی ول اسپیک آن بہاف آف مائی پارٹی، ہم سمجھتے ہیں ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. ہم کبھی بھی کسی کو نہیں کہتے کہ کسی کو بین کرو، ہم یہ بات نہیں کرتے کہ جی الیکشن کا بائیکاٹ کرو. ہم ہمیشہ لوگوں کو قائل کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کے اندر جب ہم تھے تو یہ الیکشنز کا بائیکاٹ کر رہے تھے، ریزگنیشنز دے رہے تھے. ہم نے پی ایم ایل این کو قائل کیا کہ آپ بائی الیکشنز میں حصہ لیں. ہم نے ان کو قائل کیا کہ اسمبلیوں سے استعفے نہ دیں. ہم نے قائل کیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں. اور آپ نے نتیجہ دیکھا کہ جو کچھ ہوا وہ ایک آئینی اور قانونی طریقے سے ہوا. اب اس وقت بھی دیکھیں ایشو یہ ہے، پی ٹی آئی کے چیف پہ، پی ٹی آئی پہ جو مقدمات چل رہے ہیں وہ عدالتیں دیکھ رہی ہیں. وہ عدالتوں کا کام ہے، ایویڈنس کیا آتی ہے، کیا مقدمہ چلتا ہے اور کیا اس کا فیصلہ ہوتا ہے. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کبھی وہ اعظم خان کا 164 کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، چیزیں آ رہی ہیں، a lot of things are unfolding. اور اب یعنی تو اگر وفاق میں جو حکومت ہے ہمارا کام نہیں ہے، عدالتوں کا کام ہے. کوئی بھی ایسا موو کرتی ہے جس سے پارٹی کو بین لگتا ہے یا وہ بالکل سیاست سے آؤٹ ہو جاتی ہے اور بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہی نہیں ہوتے، تو آپ اس کی حمایت نہیں کریں گے بطور پارٹی؟ دیکھیے سادہ بات یہ ہے کہ اگر ایسا سینیریو پیدا ہوتا ہے تو ظاہری بات اس کے کچھ عوامل ہوں گے نا، کیا وجوہات ہوں گی. ہم تو نہیں بین کریں گے نا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا. اگر ایسا کوئی سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے، کوئی ایویڈنس آتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ آتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا. یہ تو بڑا قبل از وقت ہے کہ ہم کچھ کہیں. ہم قانون اور آئین کا احترام کریں گے، ہم عدالتوں کا احترام کریں گے. فیئر انف. ٹھیک ہے. زبیری صاحب ذرا یہ بتائیے گا مجھے، مرکز کے حوالے سے بتائیں، کیا پی ٹی آئی کے پاس قانونی کوئی راستہ ہے اسمبلیوں میں ایکسس کا؟ کیونکہ جو لاسٹ اسٹیٹس ہے عدالت کی طرف سے آرڈر تھے کہ جی جائیں فردن راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی، ان سے پوچھیں کہ وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں، مگر یہ پروسیس شروع ہی نہیں ہو سکا. یا یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، اب وہ مائنس ہیں اسمبلی سے؟
دیکھیے جہاں تک میرے علم میں ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا لاہور ہائی کورٹ کا جس کے تحت یہ کہا تھا کہ وہ جائیں، لیکن بعد میں میری علم میں ہے کہ وہ آرڈر جو تھا وہ ڈویژن بینچ نے سسپینڈ کر دیا، تو میرے خیال سے وہ آرڈر تو سسپینڈ ہو گیا جس کے تحت ان کو اجازت ملی تھی واپس جانے کی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پچھلے 1.5 سال سے پہلی بات تو غلطی انہوں نے خود کی، اسمبلیوں کو اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، خیر وہ چلے گئے، پھر ان کے ایکسیپٹ ہوئے ریزگنیشن، اگر فرض کو ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوئے تھے تو آئین قانون کے تحت تو بائی الیکشنز ہونے چاہیے تھے، وہ بھی آپ نے دیکھا کچھ ہوئے کچھ نہیں ہوئے، پھر اس چکر میں پڑ گئے کہ جی کیا وہ ان کو واپس آنا چاہیے، انہوں نے استعفے دیے، وہ ایکسیپٹ ہوئے نہیں ہوئے، اسپیکر صاحب نے ان کو آنے نہیں دیا، پھر چیلنج ہوا اور اب ڈویژن بینچ کا وہ آرڈر آ گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ پچھلے 1.5 سال سے ایک میننگ فل اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، آپ نے خود دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے کہ وداؤٹ اینی اپوزیشن سارے کام کیا ہے نیشنل اسمبلی نے، نہ کوئی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے کیونکہ پوری اسمبلی کانسٹیٹیوٹڈ ہی نہیں ہے، ایک پارٹ آف دی ٹرنکیٹڈ اسمبلی چلتی ہوئی آ رہی ہے جس کے اندر میجورٹی آف دی کافی اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، تو یہ ساری چیزیں اس سے قانون سازی ہوئی کل کے دن ہم نے دیکھا تھا، آپ دیکھیں کل پرسوں میں جو ہوئی ہے 100 سے زائد کے قریب بل جو اور ہاں دیکھیے اب یہی ہو رہا ہے جو جس طرح سے قانون سازی ہو رہی ہے، ایک قانون سازی کا ایک طریقہ بھی دیا ہوتا ہے کہ اس پہ بل آتا ہے، وہ پڑھا جاتا ہے، وہ کمیٹیز میں جاتا ہے، وہاں سے آتا ہے، یہاں تو جو آتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، اس میں ترامیم بھی ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو قوانین پاس ہو رہے ہیں وہ آئین کے آئی ہوپ مترادف نہ ہو جو بعد میں چیلنج ہو، جیسے پیمرا کا لا امینڈ کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ آج کہہ رہے تھے کہ جی اس کے اندر اور سخت کر دیا گیا، اس میں ہماری جو صحافت کے آرٹیکل 19 کی جو فریڈم آف پریس ہے اور وہ اس پہ مجروح ہوگی، تو یہ سب چیزیں دیکھیں آپ آئیں گے تو دیکھی جائیں گی کہ ان کو کس طرح سے یہ قوانین، لیکن آپ دیکھیے کہ جب اسمبلی پوری طرح کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے تو اس کے اندر یہ ہوگا، لیکن جو مین ایشو ہے کہ دیکھیں اب اسمبلی اپنی مدت ختم ہو رہی ہے تو مدت ختم کر کے 60 دن میں الیکشن ہوں گے یا 90 دن میں ہوں گے، لیکن آپ اگر جب تک اس الیکشن کے نتائج کو عوام قبول نہیں کرے گی، جب تک وہ بظاہر طور پہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوں گے، ہاں آپ الیکشن کرائیں گے، ایک گورنمنٹ بن جائے گی، الیکشن کمیشن سرٹیفائی بھی کر دے گا کہ لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ کیا ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی یا نہیں، اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی سخت ضرورت ہے تاکہ ہماری معاشی حالات جو اس برے نہج پہ پہنچ گئے وہ سنبھل سکیں۔ ٹھیک ہے عامر ضیاء صاحب، یہ جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی بھی پچھلے دنوں گفتگو یہی کر چکے ہیں، انہوں نے کہا اگر اسی طرح الیکشن ہونے تو پھر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، جس استحکام کی سب بات کر رہے ہیں وہ اویل نہیں ہوگا، نئی حکومت بھی بن جائے گی، پروسیس پورا ہو جائے گا، اسپرٹ نہیں ہوگا اس میں اور لوگ نہیں مانیں گے، آپ کا کیا خدشہ ہے؟ بات ہی یقیناً اس میں تو کوئی مطلب ہے کوئی اور رائے ہو نہیں سکتی کہ کریڈیبلٹی اگر آپ کو چاہیے ان انتخابات کی اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور مزید ٹیڑھا پن پاکستان کی سیاست میں ایسا نہ ہے کہ اگلے پتہ چلا کہ اگلے 5 سال جو ہے جوتم پیدار ہو رہی ہے اور اس ٹیڑھے پن کی جیسے اگلے 10 سال کی ہماری جو سیاست ہے اس میں ٹیڑھا پن آ جائے، کجی آ جائے، اس کے لیے انتخابات کا بالکل منصفانہ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے، ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کے لیے میدان بند کر دیا جائے، اتنا تنگ کر دیا جائے کہ وہ لوگ جو ہیں کھل کر کھیل نہ سکیں، تو یہ بات تو بالکل اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا پھر بہت سارا بات یہ ہو رہی ہے، میں شرمیلا صاحبہ کی اس بات سے متفق ہوں کہ بھئی الیکشن 60 دن میں ہو 90 روز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں پر جو آپ دیکھیں کہ اس وقت چاہے وہ حکومت کے کیمپ کے لوگ ہوں چاہے حکومت کے کیمپ سے باہر، آپ کسی سے بھی بات کریں یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ رہا کہ انتخابات جو ہیں وہ وقت پر ہوں گے، یعنی کہ 60 اور 90 دن کے اندر بہت سارے لوگوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ جی انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں، حالانکہ اس میں آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس چیز کی، اور اگر انتخابات اتنا ڈیلے ہوتے ہیں تو اس کو قانونی کور کیا ہوگا، یہ بھی کسی لوگوں کے سامنے سوال ہے۔ اگر کوئی عام سا ملک ہوتا تو وہاں تو یہ سوال اٹھتا ہی نہیں، لیکن کیونکہ ہمارا خاص الخاص ملک ہے تو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس کی بڑی قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ کیا انتخابات آگے ہو سکتے ہیں، انتخابات کا آگے ہونا یا تاخیر ہونا ان میں کس کو زیادہ سوٹ کرے گا۔ لیکن وزیر اعظم نے تو ڈیٹ بھی دے دی اسمبلی تحلیل کی، تو ولنگنس تو ہے حکومت کی جانب سے، باقی صرف ایک بات یقینی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، اس کے بعد انتخابات جو ہیں وہ بر وقت ہوں گے یا تاخیر کے ساتھ ہوں گے، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ اس میں جو میری بیک گراؤنڈ انٹرویوز میں نے کیے کئی پارٹیز سے کیے اور دونوں طرف کیے کہ جو حکومت میں اور حکومت سے باہر بھی، جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ ابھی تک کوئی سرٹن نہیں ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سچویشن بڑی فلوئڈ ہے اور فلکس میں ہے۔ نون لیگ میں خود 2 رائے پائی جاتی ہیں، نون لیگ میں 2 رائے پائی جاتی ہیں، ایک رائے کہتی ہے کہ جی تاخیر ہو تاکہ ہمیں مزید تیاری کا موقع ملے،
اور نواز شریف صاحب آ کے چیزوں کو آرگنائز کر سکیں. پھر رائے یہ کہتی کہ اگر آپ نے تاخیر کی تو اس میں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو منظم ہونے کا موقع مل جائے, یعنی کہ تھنگس کین گو دی ادر وے اراؤنڈ ایز ویل. تو وہاں پر اچھا وہی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں. بالکل ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عامر ضیاء صاحب, عابد زبیری صاحب, شرمیلا فاروقی صاحب ساتھ ہی یہاں پر پروگرام میں بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو وائنڈ اپ کرتے ہیں. الیکشن کے انعقاد پہ اتنی بے یقینی اور ابہام کیوں ہے؟ ظاہر ہے اس کی کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ جب پنجاب کے حوالے سے 14 مئی کے الیکشن کا عدالتی فیصلہ آ گیا تھا, عمل درآمد نہیں ہوا, اور جب اس پر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا, سماعتوں کا آغاز ہوا, تو حکومت سپریم کورٹ نظر ثانی بل لے آئی. اس کے بعد وہ سماعتیں غیر معینہ مدت کے لیے مقدمہ ملتوی کر دیا گیا. تو یہ وہ حالات و واقعات ہیں جس میں بے یقینی ہے, اور سب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ایک جماعت اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے, اپنے پنجے گاڑنے کے لیے, اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے وقت مانگ رہی ہے, اور اگر یہ وقت مانگتے مانگتے وقت ہی ہاتھ سے نکل جائے اور پھر الیکشن ٹائم پہ نہ ہو تو کیا پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا؟ یہ یہاں پر سوچنے کی بات ہے. پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گی, کل تک کے لیے اللہ حافظ.